मैं मालकन के घर मामूली सा नौकर था। मेरा नाम जावेद था। जवान और खूबसूरत था, मगर कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। इसीलिए मैंने एक छोटे से गांव में एक औरत के घर नौकरी कर ली। मेरी मालकन का गांव में बड़ा सा घर था। सहन काफी बड़ा और कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल पर ही मालकन के काम करता था। घर के सारे काम वो मुझसे ही करवाती थी और बाहर के काम सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकन की एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो अकेली घर में रहती थी और जैसे ही रात होती 11 बजे के बाद वो मुझे कहती कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। ये बात मुझे बहुत हैरान करती थी कि मैं भला कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। मालकन मुझे पैसे बहुत अच्छे दे रही थी, इसीलिए मैंने मालकन की बात नहीं टाली। मैं यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने चचा की बेटी से हुई थी और चचा कहने लगे कि 2 साल के अंदर अगर 10 लाख की रकम जमा ना की तो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। क्योंकि मैं शुरू ही से कुछ सख्त मिजाज का इंसान था। मेहनत और मुशक्कत वाले कामों से मेरी जान जाती थी, इसीलिए माँ का जेवर बेचकर यहाँ मालकन के पास आ गया कि थोड़े बहुत काम के भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पहले पहल तो बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर मालकन ने मुझे नौकरी पर रख लिया। ना मैं पढ़ा हुआ था और ना ही मेहनती, इसीलिए मुझे मालकन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाजार का एक आधा चक्कर लगाना पड़ता था और तनख्वाह भी अच्छी थी। लेकिन अपनी मालकन की कुछ बातें मुझे बड़ी ही अजीब लगती थी। मालकन का शौहर बाहर मुल्क में रहता था। मैंने पूछा कि वापस कब आएंगे, तो कहने लगी 5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी तो गए हैं चंद महीने पहले। मैं खामोश हो गया। मेरी मालकन ज्यादा उम्र की भी नहीं थी, यूं ही कोई 35 के तकरीबन आसपास होगी, लेकिन कभी कभार मुझे अजीब सी लगती थी। रात के 11 बजे जब मैं क्वार्टर में चला जाता तो वो बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरत होती कि मेरे क्वार्टर का ताला क्यों लगा देती है। फिर मुझे ये ख्याल आने लगा कि शायद उसे ये डर है कि वो अकेली होती है, इसीलिए अपने आप को महफूज रखने के लिए ये ताला लगाती होगी। लेकिन एक बार तो शाम में ही मेरी मालकन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। जब मैंने मालकन से वजह पूछी तो उनकी रंगत उड़ चुकी थी। कहने लगी, देख नहीं रहे आसमान पर स्याह बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र सेहन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल तो वाकई गहरे हो रहे थे, लेकिन इससे अगर अपने कमरे में जाने का भला क्या मतलब था। मैंने कहा, मालकन इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहने लगी, आज बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो होने दे बारिश। बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन बहुत परेशान थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ साथ वहीं चक्कर काट रही थी, अपनी उंगलियों को चटखा रही थी, चेहरे से बुरी तरह होश खोए लग रही थी। मुझे अपनी मालकन की परेशानी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार इनका बारिश से क्या मसला था। मुझे इनकी परेशानी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश की रफ्तार तेज होने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, मालकन की रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वो बहुत परेशान थी। इस वक्त मुझे कोई भी जरूरी काम न था। मैंने सोचा कि चलो बारिश में नहा लूं। जैसे ही मैं बाहर सेहन के कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकन मुझे कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा, मालकन बारिश हो रही है और बारिश में तो सब यूं ही नहाते हैं। अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाएं। मालकन कहने लगी, इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। ये बात भी मेरे लिए काफी हैरान कुन थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर काम कर रहा था उन्होंने कभी भी मुझे अपने कमरे में आने का नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मालकन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगी। मुझे पैसे थमाए और कहने लगी कि जाओ घर का सामान ले आओ। मैंने कहा, अभी सुबह तो लाया था। मैंने हर चीज पहले ही ला कर रख दी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी कमी होती। मैंने कहा, अब क्या लेकर आऊं? मालकन कहने लगी, ऐसा करो 1 हफ्ते का राशन और ले आओ। मैंने कहा, अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, इसमें तो सारा सामान भीग जाएगा। वो कहने लगी, मेरे पैसों का सामान ही भीगेगा ना, तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम बस जाओ यहाँ से। मुझे तो उस औरत की अकल पर हैरत हो रही थी। इतनी तेज तूफानी बारिश में वो मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी। इसमें तो दाल चावल आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने कहा, मालकन आपके पूरे सामान का बेड़ा गर्क कराना चाहती हैं क्या? इतनी तेज बारिश में सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत बैग दिया और कहने लगी, ये पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल लेना। जल्दी जाओ और निकल जाओ मेरे घर से बाहर, और 2 घंटे से पहले वापस मत आना।
پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مالکن مجھے باہر نکالنا چاہتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے پیسے لیے اور جیب میں ڈال لی اور باہر چلا گیا۔ بارش کا تو میں ویسے بھی شوقین تھا۔ اسی سائیکل پر بیٹھ کر بارش کا مزہ بھی لیتا رہا اور راشن کی دکان پر بھی پہنچ گیا۔ راشن والے کو پیسے پکڑائے اور میں نے کہا، دال، چاول، آٹا، جو کچھ بھی ہے وہ سب دے دو۔ جب تک سامان پورا بھرو میں آتا ہوں، اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، چاہے تم 2 گھنٹے لگا کر سامان پیک کر دینا۔ میری بات پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا اور میں بارش میں نہاتے بچوں کے ساتھ مل کر خود بھی نہانے لگا۔ حالانکہ میری عمر 20 سال تھی، لیکن مجھے بارش میں نہانے کا بڑا ہی شوق تھا۔ گلی میں بچے نہا رہے تھے، ساتھ میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگا۔ پورے 2-2.5 گھنٹے بعد جب بارش کافی حد تک تھم گئی تو میں سامان لے کر واپس آیا۔ سامان بھی بچ گیا تھا، لیکن جب گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ مالکن صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے تو ان کے رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، مالکن مجھے دیکھ کر فوراً اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھی، جیسے پچھلے 2-3 گھنٹوں سے وہ بس رو ہی رہی تھی۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ میں نے کہا، مالکن سب ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگی، ہاں سب ٹھیک ہے، جاؤ اور یہ سامان جا کر کچن میں رکھ دو، اور میں نے کھانا بنا دیا ہے، کچن میں ہی رکھا ہے، تم کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ میری مالکن بڑی عجیب تھی۔ نہ تو میں کسی محلے دار کے گھر جا کر ان سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی محلے دار عورت کو اپنے گھر آنے دیتی تھی۔ شوہر تو ویسے بھی باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مالکن اکیلی گھر میں رہ کر بور نہیں ہو جاتی۔ کوئی بھی مالکن کے گھر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی غلطی سے آ بھی جاتا تو مالکن اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتی کہ دوبارہ وہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ بارشوں کا موسم تھا، اسی لیے 2 مہینے تو بارش لازمی ہونی تھی۔ لیکن مجھے اپنی مالکن کی بات بہت ہی حیران کرتی تھی کہ جب بھی آسمان پر بادل چھانے لگتے کہ ابھی بارش ہو جائے گی، وہ مجھے پیسے دیتی اور کہتی، جاؤ گھر سے باہر نکلو، سامان لے آؤ۔ کبھی کہتی یہاں سے یہ لے کر آ جاؤ اور کبھی کہتی وہاں سے وہ لے کر آ جاؤ۔ وہ ایسی جگہ کا مجھے بتاتی جو کہ کوسوں دور ہوتی، جہاں سے واپسی پر مجھے 2-2.5 گھنٹے لگ ہی جاتے تھے۔ میں گھر آتا تو وہ رو رہی ہوتی۔ نہ مجھے اس کے رونے کی سمجھ آتی تھی اور نہ ہی بارش میں مجھے باہر بھیجنے کی۔ روزانہ بارش میں نہا نہا کر اب میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ آج صبح سے ہی مجھے چھینکیں آ رہی تھی اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ مالکن نے جب بارش ہوتے دیکھی تو کہنے لگی، جا کر سامان لے آؤ۔ میں نے کہا، مالکن مجھے بخار ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی گھر میں اچھا خاصا راشن موجود ہے، مہینے بھر بھی اگر راشن نہ آئے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ میری آنکھوں اور میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی، ایسا کرو، میں تمہیں دودھ گرم کر کے دیتی ہوں اور ساتھ میں بخار کی گولی بھی، وہ کھا لو اور آرام کر لو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ ایسی مہربانی پہلے تو مالکن نے مجھ پر کبھی نہیں کی تھی۔ وہ صرف مجھے 1 کپ چائے دیتی تھی اور اس میں بھی دودھ سے زیادہ پانی ہوتا تھا، اور اب دودھ کا پورا گلاس۔ مالکن نے مجھے دودھ کے ساتھ بخار کی گولی دی اور ساتھ میں 1 اور گولی بھی دی۔ وہ شاید نیند کی گولی تھی۔ جیسے ہی میں نے دودھ کے ساتھ دوا لی، کہنے لگی، چلو ایسا کرو، میرے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ یہ سن کر تو میں بری طرح سے چونک گیا۔ میں نے کہا، مالکن آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کے کمرے میں کیسے سو سکتا ہوں؟ کہنے لگی، بارش ہونے سے موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے اور جس کمرے میں تم سوتے ہو وہاں کی چھت بھی ٹپکتی ہے۔ بیمار پڑ گئے تو پھر تمہیں کون سنبھالے گا؟ میں تمہارے اتنے نخرے برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ گھر میں اور بھی کمرے ہیں، میں وہاں لیٹ جاؤں گی۔ میں نے کہا، مالکن آپ مجھے کسی دوسرے کمرے کا بتا دیجئے، میں آپ کے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ مجھے بات بہت ہی عجیب سی لگ رہی تھی اور اپنی مالکن کی اس بات پر حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ مجھے اپنا کمرہ کیوں دے رہی تھی، جبکہ گھر میں اور بھی کمرے خالی تھے۔ اگر انہیں میرے اتنا ہی احساس تھا تو مجھے کسی دوسرے کمرے کا بھی تو کہہ سکتی تھی، اپنا ہی کمرہ کیوں؟ میری بات سن کر وہ مجھے غور سے گھورنے لگی، کہنے لگی، جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، جاؤ اور جا کر میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں بہت پریشان ہوا تھا، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو بخار تھا، دوسرا شاید نیند کی دوا کا اثر بھی مجھ پر ہونے لگا تھا۔ میں مالکن کے کمرے میں گیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ 5 منٹ لگے تھے، میں گہری نیند میں جا چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا، شاید مجھے ابھی بھی بخار تھا۔ بڑی مشکل سے میں اٹھ کر بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ سامنے مالکن کھڑی تھی اور اپنی الماری میں نہ جانے کیا نکال رہی تھی۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ چپ کر کے کمرے سے باہر نکل جاؤں۔ ظاہر ہے
یہ مالکن کا کمرہ تھا، ان کی ضرورت کی چیزیں یہاں موجود تھی۔ نہ جانے انہوں نے مجھے رات کو اپنے کمرے میں کیوں سلایا تھا۔ میں بہت مشکل سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، لیکن میرا سر ابھی بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے میں کمرے سے باہر آ گیا اور کچھ دیر کے بعد مالکن آئی تو کہنے لگی، تم کیوں باہر آئے ہو؟ میں تو بس اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے آئی تھی، جاؤ جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری مالکن مجھ پر اتنی مہربانی کس لیے کر رہی ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ ایک حسین عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، مانا کہ 35 سال کی تقریباً تھی، لیکن جوان اور بہت خوبصورت تھی۔ مجھے ان کے کمرے میں رہنا بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں مالکن، میں یہی ٹھیک ہوں، میں چلتا ہوں۔ اپنے کوارٹر میں جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ پانی ٹپکنے سے میری چارپائی بھیگ گئی ہے اور ابھی میں گیلے بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ بخار مجھے پہلے سے تھا، اسی لیے کپ کپی سی ہونے لگی۔ مالکن میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی۔ جب مجھے کامتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، دیکھ لیا تم نے اپنی ضد کا نتیجہ، کہہ رہی تھی نا کہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، لیکن تم بھی بہت ضدی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹرے ایک طرف رکھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر سہارا دینے لگی تاکہ مجھے کھڑا کر سکیں۔ اس وقت میں بخار کی وجہ سے اس قدر کمزوری کا شکار ہو گیا تھا کہ ان کے سہارے سے ہی اٹھا، لیکن اس کے بعد میں نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور چلتے ہوئے مالکن کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے ناشتہ دیا اور پھر سے دوا دے دی۔ رات تک میرا بخار ٹوٹ چکا تھا، طبیعت بھی کافی حد تک صحیح ہو گئی تھی۔ پورا دن مالکن نے میری اچھی خدمت کی تھی۔ میں نے کہا، آپ تو بہت اچھی ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ آپ بہت غصے والی مزاج کی ہیں۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر عجیب سا انداز چھا گیا، پھر کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ کہنے لگی، میں اچھی نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں میں جمے آنسو صاف کیے اور فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آج رات بھر بارش تیز ہوئی۔ مالکن کی رنگت اڑ گئی، کہنے لگی، نہ جانے کیوں یہ روز روز بارش ہو جاتی ہے، کبھی یہ موسم بدلے گا اور میری جان کو سکون آئے گا۔ میں بہت پریشان ہوں اس بارش کی وجہ سے۔ میں نے کہا، مالکن، بارش آپ کو کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی، تم نہیں جانتے، یہ بارش میری جان کے دشمن ہے۔ میں حیران تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے دودھ کا گلاس دیا اور ساتھ میں نیند کی گولی دی۔ میں نے کہا، مالکن، میں یہ کیوں کھاؤں؟ اب تو مجھے بخار نہیں۔ کہنے لگی، بس تم یہ کھا لو اور میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، اپنے کمرے میں سو سکتا ہوں۔ اس بار میں نے نیند کی گولی نہیں کھائی تھی، بس مالکن کو دکھانے کے لیے ایسا کیا جیسے گولی میں نے اپنے منہ میں ڈال دی ہے، لیکن میں نے ہاتھ سے گولی پیچھے پھینک دی جو کہ مالکن کی نظر میں نہیں آئی۔ میں نے دودھ کا گلاس پیا اور یوں کرنے لگا جیسے مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں گھر کے ہی دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، کیونکہ میرے کمرے میں بارش کا پانی آتا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی بالکل صحن میں کھلتی تھی، حالانکہ مالکن کا کمرہ اندر کی طرف تھا، وہاں صحن صاف نظر نہیں آتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر مالکن کو بارش میں پریشانی کیا ہوتی ہے، وہ کیوں مجھے باہر بھیج دیتی ہے، اور جب میں آتا ہوں تو وہ رو رہی ہوتی ہے۔ میں چپکے سے کمرے کی کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا جیسے صحن میں کوئی پریشانی ہے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو میری مالکن صحن میں بار بار دیکھتی رہتی ہے۔ اب بھی بارش ہو رہی تھی، مجھے پکا یقین تھا کہ مالکن صحن میں ضرور آئیں گی۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا جب مالکن صحن میں آئی۔ صحن بالکل کچی مٹی کے تھا اور ایک کونے میں جا کر مٹی کھودنے لگی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیوں مٹی اکٹھی کر رہی ہے۔ مٹی اٹھا اٹھا کر وہ دوسرے کونے کی طرف پھیلانے لگی اور اس کے اوپر ڈالنے لگی اور اپنے ہاتھوں سے برابر کرنے لگی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس مٹی کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، یا مٹی کے اندر کچھ ایسا ہے جو بارش کی وجہ سے دکھ جائے گا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ مٹی وہاں سے ہٹنے سے اندر کی چیز دکھنے نہ لگے۔ شاید مالکن کا کوئی زیور یا پیسے اس کے اندر ہوں گے جو مالکن چھپانا چاہتی ہیں۔ اب مجھے یاد آنے لگا کہ جب بھی میں باہر سے واپس آتا تھا تو مالکن کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوتی تھی اور وہ رو رہی ہوتی تھی اور ایک کونے میں وہ مٹی ڈال رہی ہوتی تھی۔ وہ حصہ پورا مٹی سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ پہلے کبھی میں نے اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن آج سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مالکن یہی کرتی رہی اور پھر رونے لگی۔ روتے روتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اس مٹی کو ہٹا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں تو کسی کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے مالکن سے پوچھا تو مالکن نے مجھے جو راز بتایا اسے سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری مالکن کا شوہر باہر ملک میں نہیں تھا، بلکہ 8 مہینے پہلے ہی میری مالکن اور مالک کا جھگڑا ہوا۔ اسی وجہ سے میری مالکن نے غصے میں آ کر اپنے شوہر کو مار دیا۔ پولیس کے ڈر سے اسے صحن میں ہی دفن کر دیا
اور سب سے کہتی ہے کہ میرا شوہر ملک سے باہر کام کرنے گیا ہے۔ مالکن نے مجھے بھی یہی بات بتائی، مگر مالکن سچ جانتی تھی۔ اس نے مالک کو صحن میں دفن کیا اور اسی لیے جب بھی بارش ہوتی وہ خوف زدہ ہو جاتی تاکہ کوئی یہ ہڈیاں نہ دیکھ لے۔ مالکن نے شوہر کی جان لی تھی، اسی لیے تو ڈر کے مارے وہ کسی کو بھی گھر نہیں آنے دیتی تھی۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ جرم کبھی نہیں چھپتا، کبھی نہ کسی کے سامنے ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے مالکن کا جرم میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ مالکن کا راز جاننے کے بعد مجھے ایک خیال آیا۔ میری مالکن کے پاس بہت پیسے تھے اور مجھے اپنی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے مالکن سے کہہ دیا کہ میں ان کا راز جان چکا ہوں۔ یہ سن کر مالکن خوفزدہ ہو گئی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں یہ بات پولیس کو نہ بتا دوں، مگر میرے جیسے غریب کی بات کون سنتا؟ میں تو بس اپنی مالکن سے کچھ پیسے نکلوانا چاہتا تھا تاکہ میں شادی کر سکوں۔ اسی لیے میں نے مالکن سے کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے پیسے دے دیں تو میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مالکن اس کے لیے راضی ہو گئی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور بدلے میں وہ واقعی مجھے بہت پیسے دینے لگی۔ جب پورے 10 لاکھ میرے پاس جمع ہو گئے تو پھر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ وہ راز ابھی بھی میرے سینے میں دفن ہے، کیونکہ مالکن نے جو کچھ کیا تھا غصے میں آ کر غلط کیا تھا، اور اس پر وہ روتی بھی بہت تھی، پچھتاتی بھی بہت تھی، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ انسان کا دشمن ہوتا ہے۔